इस्लाम मुकम्मल दीन है, जानवरों तक के हकूक हैं, ख़वातीन क्यों कमी महसूस करती हैं, उन बेचारियों को सड़कों पे आना पड़ता है? वो कुछ ऐसे हकूक चाहती हैं जो बुनियादी तौर पे ना तो हमारी तहजीब से मुताबिकत रखते हैं, ना इस्लाम से मुताबिकत रखते हैं। मर्द मर्द के साथ अगर ज़िंदगी गुजारना चाहे या औरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे तो इस्लाम इसकी तो इजाज़त नहीं देगा आपको। मोमन मर्द हैं और मोमन औरतें हैं, वो आपस में दोस्त हैं, ये दोस्ती थोड़ी समझाएं, किस लेवल तक की दोस्ती है? दुनिया का कोई वालिद अपनी बेटी की दोस्ती पसंद नहीं करता, दुनिया का कोई शोहर अपनी बीवी की दोस्ती पसंद नहीं करता। मेरे दिल में कभी कंसेप्ट आएगा मेरा बेटा किसी लड़के दोस्ती कर रहा है तो मेरे दिल में उसके बारे में वही गिरा जाएगा जो मैं अपनी बेटी के बारे में आ सकता है। शादी के शेल्टर और शादी के रिश्ते के अंदर जो एक मर्द की जो डिजायर है उसको जब पूरा नहीं किया था उसको मैरिटल रेप का नाम देते हैं। अब मैं मसले में बैठ के खुतबा दे रहा हूँ, सिगरेट पीना शुरू कर दूँ तो आप मुझे खुद बताएं कोई बंदा मेरे आगे मुझे खुतबा सुनने आएगा? कि लोग अपनी बच्चियों की शादियां कोई बूढ़े आदमी से कर देते हैं, आप क्या इसको जायज समझते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? आजकल तो ये पोजीशन ये है कि कोई अमीर जो मल्टी बिलियनर बूढ़ा हो, पढ़ी लिखी लड़की खुद जहाँ पूरे पीछे लग जाती है, इसी तरह कोई औरत अमीर हो तो यंग लड़का उसे शादी करने के मादा तैयार होता है, उसको नहीं हम गलत कहते। लड़की लड़की के साथ हम जिन्स परस्ती भी कर सकती है, उसके साथ मैरिज भी होनी चाहिए, पाकिस्तान सेकुलर कंट्री है। देखें जी, हम जिस परस्ती असल में तो हॉस्टल की पैदावार है। लामा साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया जनाब वो साडा पेटी भरा भी करेगा तो गलत है। तो लीजिए जनाब, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के बावजूद हमारी ख़वातीन ऐसा क्यों महसूस करती हैं कि अभी भी उनको बाहर निकलना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए। ख़वातीन के हवाले से ये जो दिन मनाया जा रहा है, सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया 1908 में, तकरीबन एक सदी से ज़्यादा गुजर चुका है। मर्द भी इतराज़ करते हैं कि जनाब ख़वातीन का आलमी दिन है, मसावी हकूक़ की बात करते हैं आप, मर्दों का कोई आलमी दिन ही कोई नहीं, तो जनाब उनका भी दिन मनाया जाता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको अभी तक अप्रूव नहीं किया। मैं हूँ आपका मेज़बान मनान गिलानी और आज हमें इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ज्वाइन किया है जनाब मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। अपने बोल्ड स्टांस की वजह से ये हमेशा चर्चे में भी रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर क्या समझते हैं आप, इस्लाम मुकम्मल दीन है, जानवरों तक के हकूक हैं, ख़वातीन क्यों कमी महसूस करती हैं, उन बेचारियों को सड़कों पे आना पड़ता है? असल बात है जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं वो उसके ऊपर इक्तफा नहीं करना चाहती। वो ये बात समझे विरासत का हक हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तलीम का हक हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हत्ता कि शादी के अंदर जो उनसे रज़ामंदी उनकी पूछी जाती है वो उससे भी कफ़ायत नहीं करना चाहती। वो कुछ ऐसे हकूक चाहती हैं जो बुनियादी तौर पे ना तो हमारी तहजीब से मुताबिकत रखते हैं, ना इस्लाम से मुताबिकत रखते हैं। फिर ये जो अब बात बढ़ती बढ़ती फिर मर्द व ज़न तक भी नहीं रहती, ये हम जिनसियत तक पहुँच जाती है। Exactly. अब मर्द मर्द के साथ अगर ज़िंदगी गुजारना चाहे या औरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे तो इस्लाम इसकी तो इजाज़त नहीं देगा आपको, ना मशरक़ी मुआशरा इसकी इजाज़त देगा। तो ये हकूक़ की जो आवाज़ उठाई जाती है दर हकीकत इस किस्म के मामलात के लिए उठाई जाती है जो हकीकत के अंदर हमारे मशरक़ी या इस्लामी एतबार से हकूक़ नहीं है, और ना ही मैं समझता नेचर ने हकूक़ की तलब इंसान में वदीयत की है। सर मैं वन बाई वन आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये जब आलमी दिन आता है साथ ही ये बहस जो है वो अरूज पर होती है, हर जगह डिस्कस किए जा रहे होते हैं। उनका ये कहना है कि अल्लाह हमें इजाज़त देता है कि हमें इख्तियार दिया है कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं। नहीं, ये बात की बात है कि वो हमें सज़ा देता है, जज़ा देता है, इसमें कितनी हकीकत है? ये जो वो सूरह दहर का हवाला देते हैं 3री आयत का, आप इसको क्या समझते हैं? देखिए अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल ये बात इन्ना हदैना हुस्सबीला, हमने तो उसका रास्ता दिखा दिया है जो जन्नत को जा रहा है, जो सिरात मुस्तकीम को जा रहा है, इम्मा शाकिर व इम्मा गफूरा। अब चॉइस उसने करनी है कि वो शुक्रगुजार बंदा बनेगा कि नाफरमान बनेगा। अब बताए अल्लाह तो ये बात कह रहा है मैंने रास्ता सीधा बता दिया है, अब अगर बंदा जन्नत में जाने की या जन्नत में जाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। एक और मौका अल्लाह ने ये बात की है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात के पूरे सर्कल को इसलिए बनाया है ताकि जांच ले अच्छे अमाल कौन करता है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला जानना चाहते हैं कि मेरी बातों को सुनने के बाद कौन है उनको फॉलो करता है। अब जो फॉलो नहीं करेगा अल्टीमेटली दुनिया आखिरत में उसके लिए जो रसवाइयाँ होंगी, और जो फॉलो करेगा अल्टीमेटली उसके लिए दुनिया के अंदर भी इंशाल्लाह सकीनत वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, पीस ऑफ माइंड वाली ज़िंदगी, और आखिरत में जन्नत मिलेगी। तो उसका कंसेप्ट ये नहीं है कि उसको जो है इस बात की तरफ जो है ना अल्लाह ताला गाइड कर रहे हैं कि वो कुफर करे, क्योंकि अल्लाह ने ये बात खुद कुरान में कही है वला यरदा ली बादिल कुफर। अल्लाह को अपने बंदे को कुफर करना पसंद नहीं है, अल्लाह इस बात राज़ी नहीं है कुफर करे, लेकिन इख्तियार दे दिया है। इख्तियार इसलिए दिया है कि ये टेस्ट प्लेस है, तो टेस्ट प्लेस में अगर इख्तियार ना दिया जाता और उनको पाबंद कर दिया जाता कि उन्हें नेकी करनी है तो फिर टेस्ट तो ना होता। तो ये टेस्ट किया अल्लाह ताला ने दर हकीकत इंसानों को कि जब वो टेस्ट के अंदर जो लोग पास होंगे वो जन्नती हो जाएंगे, जो टेस्ट में नाकाम होंगे जहन्नमी हो जाएंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो जो है बुराई करने जाते हैं तो बुराई करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बुराई करते हो करते रहो, मैं पकड़ लूँगा तुम्हें,
دنیا بھی پکڑ لوں گا، آخرت میں بھی پکڑ لوں گا۔ علامہ صاحب ایک اور بات بڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ کیسی سیکولر کنٹری میں ہم رہتے ہیں، لڑکے کا دل چاہتا ہے وہ رات کے 12 بجے 2 بجے جب مرضی گھر سے باہر چلا جائے، اپنے دوستوں کو ملے، ایون کہ گرل فرینڈ کو بھی ملے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، لڑکی نہیں جا سکتی، یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ پھر وہ سورہ توبہ کی 17ویں آیات کا حوالہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے کہ مرد جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں وہ آپس میں دوست ہیں۔ یہ دوستی تھوڑی سمجھائیں کس لیول تک کی دوستی ہے؟ اصل میں وہ انہوں نے دوست کا یہاں ترجمہ جو ہے نا غلط کیا ہے۔ اچھا، ولی کے مطلب ہے جہاں آپ کا دوستی کا عنصر شامل ہے، وہاں مددگار کا عنصر بھی شامل ہے، معاونت کا عنصر بھی شامل ہے۔ تو عربی زبان کے جب آپ اسلوب پہ غور کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے معاونت کرنے والے ہیں۔ ایک عورت نے مثلا کھول لیا، اسکول کھول لیا، وہ چیریٹی اسکول ہے، میں نے اس کی مدد کر دی تو میں نے اس کی معاونت کر دی۔ ایک میں مسجد بنا رہا ہوں، عورت نے اس پاس فنڈ دے دیا، اس نے میری معاونت کر دی۔ اب اس کے اندر جو معاونت کی گئی ہے اس کا تعلق امر بالمعروف کے ساتھ ہے، نہی عن المنکر کے ساتھ ہے، نماز و قیام کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ اب عورت جو ان معاملات کے اندر جو ہے میں نے اس کو ایک جگہ پرووائڈ کی اپنی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ نماز پڑھنے کی، تو میں نے تو معاونت کی نا ان کی، وہاں پہ آ کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا ایک فیملی ہے جس کے اندر جو ہے ان کی سربراہ ان کا فوت ہو گیا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے، وہ میرے پاس اپروچ کرتی ہے مجھے معاونت کرنی، آپ مجھے معاونت کر دیں، میں نے اس کی معاونت کر دی، یہ مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک عورت کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے، اس نے مجھے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا تو معاونت تو ہو گئی۔ اب دوستی والی بات کہاں سے آ گئی؟ شناسائی والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں بات، یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا مسئلہ بھی ہے۔ دنیا کا کوئی والد اپنی بیٹی کی دوستی پسند نہیں کرتا، دنیا کا کوئی شوہر اپنی بیوی کی دوستی پسند نہیں کرتا۔ اب وہ یہ کہہ رہے دو بندے کو جا کے گرل فرینڈ کو مل لے، تو دو گرل فرینڈ کون ہوتی ہے؟ وہ بھی تو عورت ہی ہوتی ہے نا۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کو کوئی بندہ ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوتا، نہ کوئی بندہ پسند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سمجھتا ہے چلو مرد پہ صرف نظر کر دو، کہ لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے کہ مرد جو ہے نا اس کی لائف کے اندر جو ہے یہ ایک بات بطور تانا اس طرح نہیں سامنے آئے گی جس طرح تانے کے طور عورت کے سامنے آئے گی۔ حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ مرد کو بھی اس بات کا تان سہنا پڑے جس کا تان عورت کو سہنا پڑے۔ لیکن چونکہ معاشرے کو ایسی نارمز بن گئی ہے کہ معاشرے کے اندر کئی مرتبہ مرد کی غلطیوں کو جو ہے نا لوگ جو ہے نا انڈرمائن کر جاتے ہیں، عورت کی غلطیوں کو گلوریفائی کر جاتے ہیں، یہ بات بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ میرے دل میں کبھی کنسیپٹ آئے کہ میرا بیٹا کسی لڑکے دوستی کر رہا ہے تو میرے دل میں اس کے بارے وہی گراج جائے گا جو میں اپنی بیٹی کے بارے میں آ سکتا ہے۔ میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا میرا بیٹا جو اس کو اس بات کی یاد ہے جو مرضی معاشرے کرپشن پھیلاتا رہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق کوئی صنفی جو ہے نا امتیاز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تعلق ہمارے معاشرے کی یعنی روایات کہہ لیں یا ایک طرز زندگی کے ساتھ ہے۔ اچھا حضور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو شادی میں اسلام کے مطابق باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے اس کی پسند کی بارے میں، تو اگر لوگ نہ پوچھیں اور بغیر اس کی مرضی کے شادی کر دیں، آپ اس کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ حضرت حنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا ان کی جب مرضی کے بغیر کر دیا رسول نے اس کو نکاح کا عدم قرار دے دیا۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر کوئی ہاسٹل دنیا میں ایسا نہیں، کوئی کالج ایسا نہیں جہاں پہ لڑکی کے سرپرست کا نام نہیں دیا تھا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ہم نے کل کوئی شکایت کرنی ہے تو اس سے جا کے کر سکیں گے، کوئی نیگوشیٹ کرنا ہے اسے جا کے کر لیں گے، کوئی کمیونیکیٹ کرنا ہے اسے جا کے کر لیں گے۔ کیا وجہ کہ شادی جیسے عظیم انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے بالکل بریک اپ کر کے یہاں لڑکی بھاگ جائے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم لڑکی کو اس سرپرستی سے محروم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں لڑکی جب اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی تو ولی کی شرط کو جو کیوں ہم بائی پاس کرنا چاہتے ہیں؟ جب دونوں باتیں اکٹھی ہوگی نا، لڑکی اپنی جو ہے نا لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دونوں چیزوں کو ملا دیں گے تو معاشرے میں کیسا پیسفل کتنا ماحول پیدا ہوگا۔ آپ میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں، اگرچہ ولی کی شرط مردوں کے لیے نہیں ہے لیکن مجھے بتائیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے کو لڑکے ایسے ہیں جو والدین کو بائی پاس کر کے شادی کر لیتے ہیں؟ اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ اگر وہ حقوق زوجین کے لیے مرد اس کو بلاتا ہے تو وہ انکار کرے۔ اگر اس کے انکار کرنے کے باوجود بھی خامد اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، سارا کچھ حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ زیادتی ہے، وہ زنا کے زمرے میں آتی ہے۔ کیا اسلام اسی طرح اس کی تشریح کرتا ہے؟ یہ پتہ نہیں تشریح یاد ہم نے کہاں سے لے لی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایک طرف تو کنسنٹ کے ساتھ، ایک تو کنسنٹ کے ساتھ بغیر شادی کے جنسی تعلقات کو ہم جائز قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح شادی کے شیلٹر اور شادی کے رشتے کے اندر جو ایک مرد کی جو ڈیزائر ہے اس کو جب پورا نہیں کیا تھا اس کو میرٹل ریپ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کتنا دورہ معیار ہے کہ ہم اپنے یہ میرا جیسا میری مرضی کے لیول بات چلی گئی نا، اس کا مطلب ہے میرا جیسا میری مرضی والا نعرہ نہیں کر رہا، اس حقوق کا بھی کچھ نہیں اس کے علاوہ ہے۔ میرا جیسا میری مرضی، میرا جیسا میری مرضی کا میں حرام کرنا چاہوں تو مجھے یاد ہے، اور حلال سے بچنا چاہوں تو پھر بھی یاد ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو سر انفارچونیٹلی یہ ساری جتنی بھی ڈیمانڈیں سامنے آتی ہیں وہ کہتی ہیں جناب لڑکا سگریٹ پیے تو کہتے ہیں بری عادت ہے، خاتون اگر سگریٹ پیے تو کہتے ہیں بری خاتون ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے سوسائٹی کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے کہ خواتین وہ کریں؟ عورتوں کا ایک مقام رسپیکٹ کا
یا ان کی عزت کا ہمارے پاس اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ان سے اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ان مورل ویلیوز کو جو بائی پاس کریں گے جن کو ایک لڑکا اپنی یعنی کہ غلط کمپنی کی وجہ سے یا غلط سوسائٹی کی وجہ سے یا غلط عادات کی وجہ سے جو ہے نا جس کو ہم بائی پاس کر رہے ہیں ہم اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہ کام کرے. اس کا مطلب ہمارے ذہن میں اس کا ایک مورل لیول کے پاس زیادہ ہائی معیار ہے, ہم اسے لو معیار پہ نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ جب اس کو پیش کرتے ہیں اس کو لو معیار پہ پیش کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, اب میں مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہوں, خطبے دینے کے بعد اللہ نہ کرے اللہ میں سگریٹ پینا شروع کر دوں تو آپ مجھے خود بتائیں کوئی بندہ مجھے آگے مجھے خطبہ سننے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے الاؤنس کیوں کم دے رہے ہیں, اس کا مطلب مجھے ایک اچھے معیار پہ رکھتے ہیں, لو معیار پہ نہیں رکھتے. تو ہم عورت کو جو ہے نا زیادہ بلند معیار پہ رکھ رہے ہیں اس مرد کے مقابلے میں جس کو ہم کہتے ہیں اس کی گندی عادت ہے, تو ہمیں کہتے ہیں اب عورت بڑی بری ہے. اس کا مطلب ہم اس کے بارے میں زیادہ اچھی توقعات کرتے ہیں, زیادہ ہائی اس کے بارے میں ہوپس ہیں ہماری, زیادہ اچھی توقعات ہیں. تو اچھی ایکسپیکٹیشن کسی کا رکھنا یہ کوئی بری بات ہے نہیں. بالکل. علامہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک مرد جو ہے وہ چاہے وہ بیوی کا اس کا رشتہ ہو خاتون کے ساتھ یا بیٹی کا ہو بہن کا ہو, وہ کیا اس کے اوپر تشدد کر سکتا ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے, چاہے بھلے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے اصلاح کے لیے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے بڑے واقعات. میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں, دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کا بیٹا ہے, مثال دے رہا ہوں, نہیں مان رہا آپ کی بات, آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھ, وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا. آپ اسے اسکول کا کام کر, وہ اسکول کا کام بھی نہیں کر رہا. آپ جاب کرو, جاب بھی نہیں کر رہا. کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ ٹپڑ تو ہوتی ہے. اچھا پھر ایک بات ہے کبھی ڈانٹ ٹپڑ کے اندر دھمکی کے لیے ہم کئی بار اس طرح کا بھی پوسٹر بنا لیتے ہیں کہ تن مارنے لگا. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ مارنے کے اوپر نہیں جاتے, وہ کوئی ڈالے کہ ہاں پوسٹر بنا لیں جس کو تھوڑا اس کے اندر تھریٹ آئے یار کہ میں اپنی کوئی ڈیوٹیز کو ادا کروں. جب یہی رویہ ہم عورت کے ساتھ اپناتے ہیں تو اس کو وائلنس کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ تو زیادتی کی بات ہے نا سر. یہ اشرا واقعہ ہوا, اس میں بھی جو ہمارے مرد حضرات تھے کچھ بظاہر علماء لگ رہے تھے کیونکہ داڑھی جس نے رکھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں مولوی ہے عالم ہی ہے, تو ان کا جو بیہیویئر رہا اس خاتون کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہراسمنٹ ہی تھی, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کنڈیم کرتے ہیں؟ دیکھیں میں چھوٹی بات بتاؤں, اس واقعے کا زیادہ ہمیں میرٹ پہ لینا چاہیے. میرٹ پہ ہم زیادہ نہیں لیتے, ہم ایک دم جس طرح معاشرے میں جس طرح بھیڑ چال جو ایک معاشرے کا نیریٹو ہوتا ہے ہم بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ایک بات, ہمارے معاشرے کے اندر عربی زبان کو اگنور کس حد تک کیا گیا ہے؟ اس حد تک کیا گیا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ علی بے لکھی ہوئی ہے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. آپ مجھے اس کے اوپر ہیلو لکھا ہوتا کسی نے کچھ کہنا تھا؟ نہیں. بات کچھ نہیں کہنا تھا. اچھا اس کے اوپر پریٹی لکھا ہوتا کسی نے کچھ کہنا تھا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے عربیت کی اتنی کمزوری ہے, یہ ہمارے معاشرے ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. نہیں تو سارے اتنے مدارس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر اتنی محنت ہونے کے باوجود ہماری سماج میں ابھی بھی عربیت کا وہ سطح نہیں ہے عربی زبان کو جاننے پہچاننے کی. دوسری بات ہمیں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ امپریشن ہوتا ہے کسی چیز کا. جب عورت ایک لباس پہن کے نکلی اور امپریشن سے یہ کاسٹ ہو رہا تھا کہ یار سے کو مقدس روح لکھے ہیں تو عورت کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس سے کرنا چاہیے. اچھا پھر ایک بات یہ خدا نخواستہ میرا ایجوکیشن یا اکیڈمک لیول اتنا نہیں ہے کہ میں چیزوں کو جج کر سکوں, اور میرے سامنے کوئی عورت اس لیول میں نظر آئے کہ جس نے قرآن آیت پہ نہیں بتایا میرا کیا رد عمل ہوگا؟ جذبات یعنی کہنا مطلب کئی ایسے پہلو نظر انداز کیا جا رہا ہے صرف ون وے کہ یار عورت یہ ہو گیا عورت ہو گیا. کو خدا کا خوف کرو یار. معاشرے کے اندر یہ ہے اس طرح کا اقدام. چلے آپ کو ایک اور سائڈ پہ لے کے آتا ہوں, مرد نے کیا تھا کہ پھر کیا ہونا تھا؟ تو پھر تو اس کی ٹھکائی ہو جانی تھی. یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عورت مرد کا ایشو ہی نہیں ہے, جان کے اس کو عورت کا جوڑ دیا گیا. یعنی کہ ہم بھی مظلوم ہیں سر. میں اس کا مطلب یہ عورت مرد کا ساتھ بھی یہ کچھ ہونا کیا ہمارے معاشرے میں وائلنس اس طرح اس کا رک جائے مرد کی طرف. میں کہتا ہوں زیادہ اگریسو ہو کے لوگ سامنے آتے ہیں. سر بہت ساری باتیں ہیں کہ وقت کم ہے, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وراثت کو بچانے کے لیے بہت سارے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ یہ سندھ والی سائڈ پہ یا دور دراز علاقوں میں شہرداریوں میں تو نہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں قرآن سے بھی کر دیتے ہیں, کوئی نئے کوئی بوڑھے آدمی سے کر دیتے ہیں. آپ کیا اس کو جائز سمجھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ یا قرآن سے شادی کی گنجائش ہی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ نے جو نکاح کا حق دیا ہے تو عورت اور مرد کے درمیان ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے مردوں کے ساتھ جو عورتوں کی شادی کے اندر اگر عورت کا کنسنٹ موجود نہیں تو اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں. لیکن آج کل تو یہ پوزیشن یہ ہے کہ کوئی امیر جو ملٹی بلینئر بوڑھا ہو, آپ کی جو پڑھی لکھی لڑکی خود جہاں پیچھے لگ جاتی ہے, شوگر ڈیڈی والا کنسیپٹ بھی ہے, تو وہ اس میں وہ چلی جاتی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح کوئی عورت امیر ہو تو ینگ لڑکا اسے شادی کرنے کا مادہ تیار ہوتا ہے, اس کو نہیں ہم غلط کہتے. کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کنسنٹ ہو تو ہم جنس پرستی بھی ٹھیک ہے, لڑکا لڑکے سے تعلق بھی بنا سکتا ہے, وہ میرج سسٹم بھی ہونا چاہیے, لڑکی لڑکی کے ساتھ ہم جنس پرستی بھی کر سکتی ہے, اس کے ساتھ میرج بھی ہونی چاہیے. پاکستان سیکولر کنٹری ہے, تو جب علماء اس پر بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی سب سے زیادہ کرنے والے ہی یہ علماء حضرات ہیں, ان کے مدارس سے واقعات آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم جنس پرستی اصل میں تو ہاسٹل کی پیداوار ہے.
کہیں بھی ہو وہ ہوسٹ. ٹھیک ہے. یعنی جہاں بھی اقامت گاہیں بنتی ہیں, جہاں بھی ریزیڈنسیز کے اندر بڑی اور چھوٹی عمر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں سے ہم جنس پرستی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں, چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی بیوروکریسی کا ادارہ ہو, چاہے وہ مولویت کا ادارہ ہو, وہاں اس چیز کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. اس امکانات کے اندر جو بندہ بھی ملوث ہے وہ مجرم ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے, چاہے کوئی پولیس مین ہے, چاہے کوئی افسر ہے, چاہے کوئی ہے, چاہے انجینئر, ڈاکٹر ہے, کوئی مولوی ہے, اس کی کوئی روح رعایت نہیں. اور کسی مولوی کے قدم کے ذریعے کسی حرام کو ہم حلال نہیں کر سکتے. جیسا میری مرضی کے اوپر ہر بندے کا ایک دماغ کے اندر ایک آئیڈیا ہے کہ یار میرا میری مرضی کے باوجود یہ آپ کو یاد نہیں ہے, جو اخلاقی نارمز ہیں آپ ان کو بائی پاس نہیں کر سکتے. یہ جنگل نہیں ہے, یہ سوسائٹی ہے. اس کو سوسائٹی کے آپ کو سوسائٹی کے حیثیت سے رہنا پڑے گا, اور اس کے اندر اسلامی اصول و ضوابط کے اوپر اگر آپ نہیں آتے تو پھر آپ ہر طرح کا بیڑا غرق ہی ہوگا. حدود و قیود کی آپ نے بات کی, مجھے جلدی سر یہ اس پہ کمنٹ کر دیں کہ ایک خاتون اگر وہ مجبور ہے, اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں, یا بیوہ ہے, کچھ بھی ہے, وہ جاب کرنا چاہتی ہے, اس کو اسلام کتنی کی اجازت دیتا ہے کہ مردوں کا معاشرہ ہے وہ کس حد تک جا کے جاب کر سکتی ہے, کچھ روزگار کما سکتی ہے؟ سیگریگیشن میں جتنی مرضی جاب کریں, فیمل انسٹیٹیوشن جہاں مرضی جاب کریں, میڈیکل کے شعبے میں جائے, نرس بنے, اس کے علاوہ ٹیچر بنے, اس کے علاوہ کوئی ایسا پروفیشن جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہو, لازمن اسے مردوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, لازمن سے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے اندر اس کی عزت اور ناموس کا خطرہ ہو. کیا عورتوں کے انسٹیٹیوشن, کیا عورتوں کے علیحدہ کالج, کیا عورتوں کے علیحدہ یونیورسٹیاں, کیا عورتوں کو الگ اکیڈمک ادارے, کیا عورتوں کے الگ پروفیشنل انسٹیٹیوٹ بنانا, یہ کوئی خلاف دین بات ہے؟ کیا کوئی خلاف اخلاق بات ہے؟ کیا عورت کی لبرٹی کے خلاف بات ہے؟ کیا عورت اپنے انٹلیکٹ کو, کیا عورت اپنی پوٹینشیل کو, ریسورسز کو ان جگہ پہ اپلائی نہیں کر سکتی جہاں پہ عورتوں کے الگ ادارے بنے ہوئے ہیں؟ زبردست ہو گیا جناب کی, یعنی کہ اگر اویلیبلٹی ہو تو وہ وہاں پہ کر سکتی ہیں. اسلام اتنا کوئی ظالم دین نہیں ہے, کوئی اتنی تلوار لے کے علماء حضرات اوپر نہیں کھڑے ہوئے ہیں, اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. اور ماشاءاللہ سے ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین ہر شعبے کے اندر اس وقت کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ مردوں سے زیادہ جو ان کی پروگرس سامنے آ رہی ہے. تو جہاں پہ عزت ہے جناب خواتین کی, تو اپنی ماں بہن بیٹی کی جہاں پہ عزت کرتے ہیں نا, تو حضور وہاں پہ دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنا بھی آپ کا ہی فرض ہے. علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں کہ علماء کی سائڈ سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, مگر علامہ صاحب نے کیٹاگوریلی کہہ دیا جناب وہ ساڈا پیٹی بھرا بھی کرے گا تو وہ غلط ہے. تو آپ یہاں پہ جب بات کرتے ہیں علماء کی, تو پھر آپ بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. آپ جدھر داڑھی دیکھتے ہیں اس کو آپ علامہ فٹ کر دیتے ہیں, آپ اس کو عالم ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. لوگ اسلام کے ساتھ جن کی محبت بڑھتی ہے وہ پھر اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام بنا لیتے ہیں. خواتین سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ جب اسلامی کنٹری میں رہ رہی ہیں, مسلمان ہیں, تو اسلام کو بھی فالو کرنا آپ نے ہی ہے. جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس روم میں رہو تو وہ کرو جو روم میٹ کرتے ہیں, اگر روم میں رہو تو وہ کرو جو رومن کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو ان کے کلچر ہے یا جو ہماری قانون ہے, ہمارا آئین ہے, اس کے مطابق اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.